हेलो इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और मोटरसाइकिलों की आवाज़ों के साथ और बैकग्राउंड आवाज़ों के साथ दिस इज़ सोलंकी ओरिजिनल। और आज हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ओरिजिनल स्टोरीज पहुंचाने के लिए। एंड दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द जिनकास्ट, वो एक अलग होगी। आज की स्टोरी है मुहिब साहब की, जो कि पढ़ लिख के गांव से शहर आते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में। ये कहते हैं कि भाई कुछ मतलब ऑब्वियसली जो गांव में रह रहा है वो उसके लिए तो दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। और वो अपनी सारी हंसी खुशी मेहनत करके सब कुछ करके ये शहर आते हैं पहली दफा और नौकरी की तलाश शुरू करते हैं। ऑब्वियसली शहर आने के बाद बहुत सारी हकीकतें इनके सामने खुलती हैं कि गांव जैसा भी था लेकिन लोग अपने थे, अच्छे से बात करते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ तो हर कोई चूना लगाने के लिए तैयार बैठा है और साथ साथ जो आपसे फायदा ले सकता है वो ले रहा है। और किसी की कोई परवाह नहीं है, पैसे है नहीं है, परेशान है क्या है, सब सिलसिला खुला खुला हिसाब चल रहा है। और इसी तरह की इन्होंने हालात यहाँ देखे। अब अल्लाह अल्लाह करके जो चंद पैसे इनके पास बचे हुए थे, ये उनको लेके एक जगह रेंट पे जाते हैं, बहुत ही तकियनुसी सी और पुरानी जगह पे। और परेशान होते हैं कि कोई काम नहीं मिल रहा। अब ढूंढते ढूंढते कोई साहब उनको मोहल्ले में ही मिल जाते हैं, जो कि उनको कहते हैं कि एक जगह तो है जहाँ पे एक बंदा चाहिए जो थोड़ा ऑफिस वॉफिस मेंटेन करे और रात में बैठ के हिसाब किया करे बंद होने के बाद कारोबार। तो ये सुन के बहुत खुश हो गए। लेकिन वही बात कि क्योंकि ये शहर था, इनका गांव नहीं था, तो पूरी बात नहीं बताई और बहरहाल ये लग गए। इनको कहा गया कि भाई ये नौकरी आपने इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे, आपके ऊपर ये है लाइबिलिटीज़, ये होगा वो होगा, 10 चीज़ें लाद दी गई। और ये भी कह दिया कि अगर, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ का नहीं है, तो बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत आसान होगा। तो कहा कि भाई अगर आपने पहले महीने में नौकरी छोड़ी तो आपको जो पैसे हमने देने थे वो उल्टा हमसे आपसे काट लेंगे। अब बहरहाल ये कोई रूल नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़रूरत थी एक आदमी की तो फंसा लिया। अब रात में गए एक वीरान जगह में, एक दफ्तर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, चंद कमरों का और एक बड़ा सा हॉल। कुछ बनता होगा, दिन में मशीनें लगी हुई थी। और इन्होंने तो बहरहाल देखा तो इनको समझ में नहीं आया यहाँ क्या होता है, लेकिन बहरहाल इनका काम सिर्फ ये था कि बैठे हैं, रसीदें गिने, पैसे लिखें एक जगह कंप्यूटर के अंदर और इस तरह की चीज़ें जमा करें, एक रिपोर्ट बनाएं, बड़े साहब के कमरे में प्रिंट निकाल के रखें और रात को अपने घर चले आए। 8-9 बजे से ये बैठते थे और रात सुबह जो थे 8-9 बजे घर चले जाते थे। 12 घंटे की शिफ्ट थी, क्योंकि ऑफिस इस तरह का था कि वो खुला रहता था रात भर, तो एक आदमी वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था। अब ये बैठे पहले दिन अपना काम वाम किया इन्होंने। और जब प्रिंट निकाला अल्लाह अल्लाह करके, कभी प्रिंटर चल नहीं रहा, कभी टोनर ख़त्म, कभी कुछ, सब ये मसले मसाइल बड़ी मुश्किलों से हाथ पैर चला के हल करके प्रिंट निकाला। तो दफ्तर में जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि अंधेरे कमरे में कुर्सी घुमा के खिड़की की तरफ, जो कि उनके पीठ की तरफ थी उस दफ्तर की, यानी कि जो बंदा बैठेगा उसके सामने टेबल, सामने दरवाज़ा और पीछे खिड़की है, उसकी तरफ कुर्सी घुमा के कोई साहब बैठे हुए हैं। उनका हल्का सा सर नज़र आ रहा है, उस पे थोड़े से उनके बाल हैं, और वो कोई साहब बैठे बाहर देख रहे हैं अंधेरे में। अब ये बड़े हैरान हुए और सर सलाम अलैकुम करते हुए अंदर गए। लाइट जैसे ही इन्होंने ऑन की तो कुर्सी तो मुड़ी हुई थी लेकिन वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं था, खाली कुर्सी थी। इन्होंने टेबल पे का प्रिंट रखा और सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ कि ये बंदा समझ रहा था मैं कोई बैठा हुआ है। और वहाँ से अपना पेपर रख के और बैठ गए और बाकी अपनी इस तरह की छोटी मोटी और भी काम इनको दिए हुए थे करने लग गए।
اب یہ بات تو گزر گئی. اگلے دن یہ آئے رات کی شفٹ میں اپنی واپس. تو بیٹھ کے یہ پھر وہی اپنے کام کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ پھر آفس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب یہ گئے اور اس دفعہ بغیر سلام کیے انہیں نے لائٹ آن کی. جب لائٹ آن کی تو دیکھا پھر کرسی مڑ کے کھڑکی کی طرف ہے اور اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. انہیں نے ٹیبل پہ پرنٹ رکھا، لائٹ آف کی، جانے لگے شیشے کا دروازہ بند کرتے ہوئے. تو انہیں نے دیکھا کہ کرسی اب گھوم کے ان کی طرف ہوئی ہوئی ہے اور بیٹھا ہوا کوئی نہیں ہے. ان نے زیادہ کچھ سوچا نہیں اور آ کے بیٹھ گئے، اپنے کام کرنے لگے دوبارہ. ایک آدھا دن گزرا یہی کرتے کرتے اور ویکینڈ آ گیا. ویکینڈ آیا، ان کو سکون ملا، گھر پہ رہوں گا 2 دن، چھٹی کروں گا. اور وہاں گھر پہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایک آدھ صاحب کوئی ٹکرا گئے جنہیں نے پوچھا کہ تم آج نئے لگے ہو وہاں پہ. آج کہاں نیا لگا ہوں وہاں پہ. انہیں نے پھر نام بتایا آفس کا، فیکٹری وغیرہ جو بھی. انہوں نے بتایا کہ جی جی جگہ تو وہی ہے، 2 4 دن مجھے ہو چکے ہیں. تو انہوں نے بولا 2 4 دن تمہیں ہو چکے ہیں؟ اچھا، بڑی بات ہے کہ تم ابھی تک وہاں ہو. یہ بول کے وہ چل پڑے اور یہ ایک تجسس میں پڑ گئے وہاں ایسا کیا تھا بھائی. سوچا کہ کوئی ماحول خراب ہوگا، کچھ باسز بدتمیزی کرتے ہوں گے. لیکن بات یہی نہیں نے سوچا کہ میں تو رات کی شفٹ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، 2 چوکیدار ہوتے ہیں، ایک آدھ کوئی ملازم کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی فیکٹری یا ہال ایریا میں. میرا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا. اب یہ پیر کے دن واپس رات میں گئے. وہاں جا کے ان کو احساس ہوا جیسے کہ کوئی ان کے ساتھ آفس میں اس وقت موجود ہے. اب یہ آوازیں دیتے رہے لیکن کوئی ملا نہیں. ایک کمرے میں گئے، دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے. اب یہ سب کرتے کراتے یہ واپس آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے. وہ ایک تھدا کاغذوں کا پڑا تھا، ان کو دیکھ دیکھ کے حساب کرنے لگے اور ان کا ٹائم پاس ہوتا رہا. پھر پرنٹ نکالا، پھر گئے، لائٹ آن کی، ٹیبل پہ رکھا. اب جب رکھا ٹیبل پہ تو ٹیبل پہ رکھتے ہی جو کرسی بالکل سیدھی بیٹھ پڑی ہوئی تھی وہ گھومی اور گھوم کے ایک دم سے کھڑکی کی طرف مڑ گئی. یہ دیکھنا تھا تو ان کو لگا کہ شاید کچھ ہوا ہے. لیکن پھر اب نے آپ کو دلاسا دیا کہ بھائی ابھی تو ہفتہ ہوا ہے، 2 ہفتے اور گزر جائیں پھر دیکھتے ہیں. ویسے تو کچھ خاص اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ چلے گئے. یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے اور جا کے بیٹھ کے اپنے کیلکولیٹر کو نکال کے کام شروع کرنے لگے. تو اتنی دیر میں ان کو احساس ہوا کہ جیسے کہ دروازہ کوئی بند ہوا ہے. دروازہ بند ہوتے ہی اٹھ کے کھڑے ہوئے کیونکہ کافی چیزیں ان کے سامنے کھلی پڑی ہوئی تھی جو کہ ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ ساری آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. تو اس ٹائم پہ کون اندر آ رہا ہے، اس ٹائم پہ کون اندر آ رہا ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے اٹھے، ادھر ادھر نظر ماری اور پورے ہال میں ایک چکر مار کے جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے جب واپس آئے سیٹ پہ تو دیکھا کہ جو کاغذ انہی نے کر لیے تھے اور ایک طرف رکھے تھے اور دوسرے جو رہ گئے تھے دوسری طرف رکھے ہوئے، دونوں مکس پڑے ہوئے تھے جیسے یہ آئے تھے ویسے. غصہ ان کو بہت آیا کہ اتنی دیر سے میں محنت کر رہا تھا ایک ایک چیز دیکھ کے کہ کس نے مکس کر دیا، سارا کام میرا خراب کر دیا. ادھر ادھر چیخے بھی، دیکھا بھی، کوئی نظر نہیں آیا. اب تفریح میں انہی نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے بولا کہ میں آنے دو صبح باس کو، میں ابھی بتاتا ہوں، یہ جو بھی تھا نا سیدھا کرتا ہوں. یہ بات انہی نے بولی اور اتنی دیر میں ایک عجیب سی ہنسنے کی آواز آئی اور وہ بھی باس کے کمرے میں سے. جب یہ آواز آئی تو انہی نے سوچا کہ یہ کچھ عجیب ہو رہا ہے. اور پھر 2 سیکنڈ کے بعد انہیں خیال آیا کہ شاید جس آدمی نے یہ میرے ساتھ حرکت کی ہے وہ وہاں ہے. یہ کھڑے ہوئے اور جوتی ہاتھ میں لے کے سیدھا گئے کہ یہ جو بھی ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور باس کا کمرہ جب کھولا تو اندھیرا ہوا ہوا تھا اور کرسی مڑی ہوئی تھی کھڑکی کی طرف. انہوں نے اس کو آواز دی کہ تجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے، یہ خواب میں اتنی دیر سے گھنٹوں سے کام کر رہا تھا اور تو نے سب اجاڑ دیا. تو وہ ایک پھر ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی تو انہوں نے باقاعدہ جوتی کھینچ کے ماری. جب جوتی کھینچ کے ماری اس کرسی کو تو وہ کرسی گھومی تو وہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. یہ واپس اپنی جوتی اٹھا کے باہر نکلے اور ایک دم شوق میں چلے گئے کہ یار ابھی تو یہاں کوئی تھا جو مجھ پہ ہنس رہا تھا، یہ کیا ہوا. واپس سیٹ پہ بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ رات کی نوکری جو ہے نا یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے اور مجھے جو ہے نا بات کرنی چاہیے، کوئی اور شفٹ مل جائے
تو بہتر ہو جائے گا. دن نکلا اور لوگ آنے لگے تو انہی نے کچھ لوگوں کو روکا جو سینئر تھے جنہی نے ان کو رکھوایا تھا. ان کو کہا کہ مجھے دن کے لیے آپ شفٹ کر دیجیے اور رات میں مجھ سے مطلب عجیب نیند نہ پورے ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب چیزیں دکھ رہی ہیں. اب یہ وہ ایک بندے سے بات کر رہے تھے اور وہ اس کو باتیں کر رہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے اور نوکری ہمارے پاس صرف رات کی اویلیبل ہے. کہ ایک صاحب انہی نے دیکھے جو بہت پریشان ہوئے یہ سب کچھ سنتے ہوئے اور سر ہلاتے ہوئے چلے گئے. ان کو بڑا عجیب لگا کہ آخر ایسی کیا بات تھی اس میں کہ یہ اتنی عجیب سی شکل بنا کے مجھے دیکھ کے چلے گئے. بہرحال چھوڑ چھاڑ کے یہ واپس اپنے گھر چلے گئے اور یہی سوچتے رہے کہ یہ زندگی کے لیے میں یہ سب گھر والوں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہوں جہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی سلام کرنے والا ہے اور یہ حرکتیں ہونی ہیں. گھر گئے جیسے تیسے سو گئے اور جب اٹھے رات میں اپنے کام پہ جانے کے لیے مغرب ہو چکی تھی. ان کو احساس ہوا کہ جیسے ان کے ایک کمرے کی جگہ میں کوئی اور موجود ہے. انہوں نے اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. لیکن جاتے جاتے تیار ہو کے جب گھر سے باہر نکلنے اپنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کی کرسی ان کی جو تھی جو ان کے پاس تھی اب وہ گھر میں ایک ہی کھڑکی تھی اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی. ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا بات ہوئی. لیکن بہرحال سوچتے ہوئے چلے گئے کہ میں نے کبھی رات میں رکھی ہو دن میں رکھی ہوگی تو اس احساس نہیں ہوا اور یہ باہر چلے گئے. اپنے دفتر جا کے یہ پھر بیٹھے اپنے کام میں لگی ہے. لمبی ایک انوائسز کاغذ رسیدوں کا ڈھیر ان کا حساب کرنے کہ آج کتنا کام ہوا کتنی رسیدیں آئیں کتنے پیسے دینے کتنے لینے یہ سارا کرنے بیٹھے کہ ایک دم سے ان کو احساس ہوا کہ جیسے کہ کوئی کونے سے کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہا ہے. یہ جلدی سے پلٹے پلٹ کے دوسری طرف دیکھنے لگے تو وہاں کوئی نہیں تھا اور پھر سیدھے ہوئے اور اپنا کام کرنے لگے تو احساس ہوا کہ تھوڑا سا ہی فاصلے پہ جو باس کا کمرہ تھا وہاں کوئی حرکت ہوئی ہے. وہاں جا کے جب انہیں دروازہ کھول کے دیکھا تو کرسی گھوم رہی تھی اور اس پہ کوئی بیٹھا نہیں تھا. یہ واپس آ کے بیٹھے اور سوچنے لگے کہ یار یہ کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ یہاں دن میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ بیٹھ کے اپنا کام کرنے لگے تو ایک ہلکی سے ہنسنے کی آواز آئی. آواز سنتے ہی یہ چونک گیا پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور سیدھا نیچے اترے اور چوکیدار کو ڈھونڈنے لگے جو اکثر بلڈنگ کے باہر کہیں چارپائی ڈال کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. وہاں یہ پہنچے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ اوپر کوئی آتا ہے کہ میرے علاوہ بھی؟ تو اس نے بڑی حیرت سے ان کو دیکھ کے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی شروع ہو گیا جو ہر کسی کے ساتھ یہاں ہوتا ہے. انہی نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس جگہ میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ آج سے نہیں ہے کئی سالوں سے ہے اور میں یہاں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بولتے صاحب مجھے تو منع کیا ہوا ہے کسی کو بتانے سے کہ اگر کوئی یہ بات کر کے گیا یہاں سے کہ ایسا ایسا ویسا ویسا کوئی بھی بات تو سب سے پہلے تو نوکری میری جائے گی. اب یہ سن کے یہ تھوڑے پریشان ہوئے لیکن انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی تو ان صاحب نے کہا کہ صاحب جلدی کام کیا کریں بس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کام جلدی لپیٹ کے باہر آ جایا کریں اندر مت بیٹھے رہا کریں جو ضروری کام ہے کریں اور باہر آ جائیں. مجبوری میں آپ نوکری کر رہے ہیں ہر بندہ کام جو نوکری کرتا ہے وہ مجبوری میں کرتا ہے. ہم کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو مل رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں تو بس جو کرنا ہے کریں اور باہر آ جائیں. بہرحال یہ سن کے تشویش ان کے ذہن میں اور بڑھی اور یہ اپنے اوپر گئے کام جلدی جلدی کیا پرنٹ نکالا صاحب کے ٹیبل پہ رکھا جو کہ اب بالکل گھوم کے پھر کھڑکی کی طرف تھی اور جانے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ جیسے وہاں کسی نے کوئی سانس بندہ اگر زور سے لے تو ویسی آواز آئی تو دیکھا تو کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا لگ رہا تھا کیونکہ ہائی بیک چیئر تھی تو صرف اوپر سے سر نظر آ رہا تھا. انہوں نے زیادہ ہمت نہیں کی اور باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد یہ اپنی سیٹ پہ جانے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ کسی نے ہلکا سا کہکا مارا ہے جس پہ ان کو اب غصہ آیا کہ یار کیا مسئلہ ہے یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ سیدھا دھڑلے سے اندر گئے اور اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی کرسی کو گھما دیا.
انہیں جب کرسی گھمائی تو انہیں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا آدمی جس کی آنکھیں اندر کی طرف ہوئی ہیں اور بالکل ہلکی ہلکی نہیں نظر آ رہی ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ بھی کچھ عجیب تھی کہ منہ اس کا اتنا بڑا تھا اور ہونٹ اتنے ایب نارمل تھے کہ ایک عام انسان کے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال وہ عجیب سی اپنی ڈوبی ہوئی آنکھیں اور بڑے سے منہ کے ساتھ مسکرا کے ان کو دیکھ رہا تھا، اور عجیب سے کپڑے اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے جیسے کہ کوئی سوٹ ہو یا کچھ ہو، لیکن وہ بالکل وقت کے ساتھ چتھڑا چتھڑا ہوا ہو۔ یہ ایک دم سے چوک کے پیچھے ہٹے اور زور سے چیخا اس پہ کہ کون ہو تم؟ اس بات کے جواب میں اس نے کچھ نہیں دیا، صرف منہ اور کھول کے مسکرانے لگا، دانت پیس کے بالکل دانت دکھانے لگا، تو اس کے دانت بھی کچھ عجیب پیلے کالے قسم کے اور سارے بڑے بڑے منہ میں ایسے لگے ہوئے جیسے کہ کوئی آدمی جس کا کوئی بالکل ایک مسخرے کی طرح بڑا منہ ہوتا ہے، ویسا ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پیچھے ہٹے تو وہ کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہوا اور ان کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ صرف مسکراتا رہا اور یہ پیچھے ہٹتے رہے۔ ہٹتے ہٹتے یہ گرے اور زمین پہ تھوڑا رگڑ کھا کے جب آگے کی طرف بڑھ کے سیدھے ہوئے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ تو بس سیدھا نیچے اترے، چوکیدار کے پاس پہنچے اور اپنا قصہ بتایا، جس پہ چوکیدار نے ان کو کہا کہ صاحب یہ بڑی غلطی کر دی آپ نے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ نوکری بیچ میں چھوڑ کے جائیں تو تنخواہ کاٹنے کی نہیں، آپ سے الٹا لینے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنے دن آپ نے کیے اتنے پیسے دے کے جائیں، تو آپ نے کام پورا نہیں کیا۔ یہ سن کے یہ پریشان بھی ہوئے، لیکن خوف کے مارے سیدھا گھر چلے گئے۔ گھر جا کے انہیں احساس ہوا کہ جو بھی 25-30 ہزار ان کے بنے تھے اس وقت تک، وہ کون دے گا؟ ان کے پاس تو کچھ گھر جانے کے پیسے نہیں تھے، بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے تھے۔ اب یہ پریشانی میں کہ یہ کس طرح ہوگا، انہیں نے ایک دن چھٹی کر لی اور ان کے آفس سے ان کو کال آئی کہ اگر آپ کل نہیں آئے تو ہم آپ کے خلاف HR میں پرچہ ڈال رہے ہیں کہ یہ آپ بھاگ گئے، اور آپ کے پیسے بنتے ہیں 30,000 روپے، وہ جمع کرا دیجیے گا، کیونکہ ہم نے آپ سے کانٹریکٹ کے وقت کہا تھا۔ بہرحال یہ صاحب اپنی نوکری پہ اگلے دن گئے، سوچتے ہوئے کہ کس مصیبت میں میں پھنس گیا ہوں، اور کام پورا کیے بغیر اگر میں گیا تو یہ تو الٹا مجھ سے پیسے لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، میں کہاں سے پیسے منگاؤں؟ میں کیا گھر والوں سے پیسے منگاؤں ان سے جان چھڑانے کے لیے؟ ہمت کر کے یہ رات میں چلے گئے۔ رات میں بیٹھے کام کرنے لگے اور سوچ کے آئے کہ میں اس کمرے میں جاؤں گا ہی نہیں، میں پیپر نکال کے پرنٹ رکھوں گا سائڈ پہ اور نیچے جا کے بیٹھ جاؤں گا، دن کی روشنی ہونے لگے گی، باس آئیں گے، ان کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا کے میں گھر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے یہی کیا۔ یہ جب پرنٹ کر کے چیز نکال کے ٹیبل پہ رکھ کے اپنی اترنے لگے تو اترتے ان کو احساس ہوا کہ میں نے اس پرنٹ پہ کچھ پیپر یا کوئی ویٹ نہیں رکھا، تو وہ اڑا جائے گا، زمین ومین پہ پڑا ہوگا یا کہیں پڑا ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ پلٹ کے اس کاغذ کی طرف جب بڑھے اپنی ٹیبل پہ تو وہ وہاں نہیں تھا۔ بڑی حیرت ہوئی ان کو کہ یہ کیا بات ہوئی۔ یہ اس کو ڈھونڈتے آگے پیچھے دیکھنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ جیسے کہ کوئی کاغذ پکڑ کے ایسے ایسے ہلا رہا ہے۔ انہوں نے ایک طرف کونے پہ دیکھا تو ایک آدمی جو کہ عجیب کپڑوں میں تھا اور اس کی عجیب سی آنکھیں تھیں اور بڑا سا منہ، وہ کھڑا تھا۔ یہ پہچان گئے کہ تو وہی آدمی ہے جو اس دن ان کو نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا جو انہوں نے پرنٹ نکالا تھا اور وہ ایسے ایسے ہلا رہا تھا۔ یہ بھاگ کے نیچے اتر گئے کہ میں دوبارہ پرنٹ صبح نکال دوں گا، میں یہاں سے نکلوں۔ نیچے اتر کے جب چوکیدار کے پاس جا کے بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو چوکیدار نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کا سایہ تم پہ پڑ چکا ہے، میرے پاس مت بیٹھو، مجھے ڈر لگتا ہے، میں بھی یہاں پہ کام کرنے آتا ہوں، گھر والوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں مجھے مہینے کے۔ یہ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے اٹھ کے آگے پیچھے ٹہلنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آگے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ وہ آدمی اب ایک دیوار کے کونے سے سر باہر نکال کے ان کی طرف جھانک رہا ہے اور بھائی اسی طریقے سے بڑے بڑے منہ کے ساتھ ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔
یہ وہاں سے بھاگے اور سیدھا بس اسٹاپ گئے، وہاں سے رکشہ روکا اور اپنے گھر چلے گئے کہ بھاڑ میں جائے یہ کام، کہیں سے میں پیسے لا دوں گا، میں یہاں کام نہیں کر رہا۔ گھر میں جا کے جب یہ بیٹھے تو ان کو احساس ہوا کہ جیسے گھر میں ان کے کوئی آیا تھا، چیزیں ہلی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے زیادہ نہیں سوچا، چیزوں کو سمیٹا، اپنا پلنگ ایک طرف سیٹ کیا اور سیدھا اس پہ لیٹ گئے، اور اب دعائیں کرتے رہے کہ جس طرح رات گزرے دن آئے، اور میں ذرا لوگوں سے ڈھونڈوں، بات کروں، کوئی مجھے ادھار دے دے، کچھ کر دے تو میں ان کو پیسے دوں، لعنت بھیجوں اور میں اس جگہ سے واپس گاؤں جاؤں۔ کئی لوگ جو دوست بنے ہوئے تھے ان کو اپروچ کیا گیا، بات کی گئی، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی کہتا میرے پاس ابھی پیسے تھے، خرچ ہو گئے، پہلے بتاتے۔ کوئی کہتا کہ یار میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ اب ان کی پریشانی کوئی سمجھے ہی نہیں کہ یہ کیا حرکت ہے، کیا حالات ہیں۔ انہوں نے بات کی کسی سے کہ میں بغیر بتائے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایک شریف آدمی ہو اور شریف والدین کے بچے ہو، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارے پیچھے پولیس سب لگا دیں گے، تم گاؤں بھی پہنچ جاؤ گے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ لینے آ جائیں گے، اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہوتے ہوئے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ تم بھاگ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، کیوں گھر والوں کو پریشان کرنا چاہتے ہو، کچھ ایسے تیسا کرو، وقت گزارو اور بس جاؤ۔ اب کہنا تو آسان تھا، لیکن اب رات کیسے کٹے؟ اب یہ وہاں گئے، بیٹھے، پھر تھوڑے بہت کام کیا، سوچا کہ یہ سب کچھ اٹھا کے میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں، وہاں پہ بیٹھتا ہوں۔ وہاں جا کے بیٹھے، اپنا کام شروع کیا، احساس ہوا کہ جیسے کسی نے پیچھے سے آ کے کندھے پہ انگلی ماری ہے۔ انگلی مارنے کی دیر تھی، یہ پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ احساس ہوا کہ پھر وہ شروع ہو رہا ہے سب کچھ جو ہوتا ہے یہاں آ کے۔ یہ بیٹھے تو سکون سے کام کرنے لگے کہ بس کس طرح اپنا کام کرو، ٹائم پاس کرو، ہفتہ 10 دن کی بات ہے، نکل جائے گا۔ یہ کام کرتے رہے، کبھی کوئی آ کے ایک کندھے پہ انگلی مارے، کبھی آ کے دوسرے پہ مارے، پسینے پسینے ہو گئے، ڈر کے مارے، لیکن پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ آخر کار ہمت جواب دے گئی، جب کسی نے ہاتھ مارا تو اٹھے بھاگنے کے لیے، تو دیکھا کہ دروازہ جہاں پہ سے ان کو نیچے اترنا تھا وہاں وہ آدمی کھڑا ہے اور ان کو ایک عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ پیچھے ہٹنے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ وہ ان کی طرف آگے آ رہا ہے۔ اب یہ دوسری ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ میں کہیں اور سے کوئی رستہ ہے یہاں نکلنے کا، تو وہ نظر نہ آئے۔ اب وہ بڑھتا گیا ان کی طرف، یہ پیچھے ہٹتے گئے، حالانکہ یہ حال آیا کہ پھر باس کے کمرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب باس کا کمرہ بند تھا، دروازہ بند ہوا تھا، اور وہ قریب آ رہا تھا تو دروازہ کھول کے اندر گھس گئے اور دروازہ بند کر کے کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھتے رہے۔ وہ دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کو اندر دیکھ کے مسکراتا رہا۔ رات بھر یہ اس کو دیکھتے رہے، وہ ان کو دیکھتا رہا، اور یہ دعائیں پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے کہ کسی طرح یہ چلا جائے، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ رات جیسے تیسے گزری، سورج نکلنے لگا، فجر کی اذانیں ہونے لگیں، تو وہ خود پیچھے ہٹتا چلا گیا اور کہیں اندھیرے کی طرف کونے میں مڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دروازہ کھولا، باہر نکلے، سیدھا نیچے لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے اپنے نیچے زمین گراؤنڈ پہ۔ وہاں سے جب یہ اٹھے اور نکلنے لگے تو چوکیدار نے ان سے پوچھا کیا ہوا، جس پہ انہوں نے کہا کہ میری صبر ختم ہو چکا ہے، میں یہاں کام نہیں کر سکتا۔ یہ بھاگ دوڑ کے اپنے گھر گئے، اور گھر جا کے انہیں دروازہ بند کیا، لیٹ گئے اور کہتے ہیں سوچا اپنے آپ سے کہ اس سے بہتر میں گھر چلا جاؤں، اپنے گاؤں جاؤں، وہاں یہ لوگ جو بھی آئیں گے وہاں کہیں نہ کہیں سے پیسے ارینج ہو جائیں گے، ان کو دے دیں گے اور جان چھوٹ جائے گی۔ تھوڑا بہت گھر والوں کے سامنے ذلیل تو ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اور سو گئے کہ بس ابھی تو ہمت نہیں ہو رہی، رات بھر کا جاگا ہوا کسی طرح سو سلا کے رات کو اٹھوں گا، جو گاڑی ملے گی نکلوں گا اور بھاگ جاؤں گا۔ یہ رات کو سوئے، دن میں سوئے، اور رات میں ان کی جب آنکھ کھلی تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، گھر میں لائٹ نہیں تھی تو اندھیرا ہوا ہوا تھا۔ یہ اٹھ کے بیٹھے تو انہیں احساس ہوا کہ کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔
انہوں نے کھڑکی پہ سے پردہ ہٹایا تھوڑی سی روشنی کے لیے، تو دیکھا کہ کھڑکی کے پاس جو کرسی تھی اس پہ واقعی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھے بغیر کہ کون بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ہمت کی اور کمرے سے باہر ہاتھ میں جو آیا پکڑا اور سیدھا نکلے اور بھاگے باہر۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ان کو احساس ہوا کہ کافی دیر کر دی انہوں نے واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے، اور یہ ایک عجیب عذاب اپنے سر پہ پال لیا ہے۔ بھاگتے بھاگتے یہ قریبی ایک بس سٹینڈ کی طرف بھاگے اور وہاں جا کے پوچھ گچھ شروع کی کہ یہاں سے فلاں ایکس وائی زیڈ گاؤں جانے کے لیے کون سی بس کب جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جتنے جیب میں پیسے تھے اس حساب سے سوچنا پڑ رہا تھا، تو کسی نے ان کو کہا کہ یہ تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں جاتا، آپ کو اگر وہاں جانا ہے گاؤں تو آپ کو صبح آنا پڑے گا، پہلی گاڑی 8 بجے نکلتی ہے، پھر 9 بجے، پھر 10 بجے، اس کے بعد دوپہر میں کچھ نکلیں گے اور پھر اگلے ہی دن نکلتی ہیں۔ یہ سن کے یہ بہت مایوس ہوئے کہ یہ میں کیا پھنس گیا، ایک اور رات اس شہر میں اکیلے گزارنی پڑے گی۔ یہ ادھر ادھر ٹہلتے رہے تو پھر ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ ان کا گاؤں جو ہے وہ اتنا دور نہیں ہے، اگر آدھا یا پونا رستہ بھی کہیں سے میں پورا کر لوں تو آخر کا کچھ رستہ میں پیدل کر سکتا ہوں یا کسی اور طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ بہرحال ادھر ادھر جانے لگے اور آگے پیچھے ٹیکسی والوں سے بات کرنے لگے اور ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں سے بات کرنے لگے۔ ایک گاڑی والا تیار ہوا بول کے کہ بھائی میں ایک موڑ آتا ہے رستے میں، وہاں تک میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اس سے آگے تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ تم پیدل اگر کرنے کو تیار ہو تو میں چھوڑ دوں۔ تو اس موڑ سے 1 یا 1.5 کلومیٹر کا رستہ بچتا ہے گاؤں پہنچنے کا، میں وہاں پہ چھوڑ دوں گا کیونکہ وہاں سے مجھے کہیں اور جانا ہے، اگر تم وہاں سے آگے جانے کو تیار ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سوچ کے انہوں نے 2 منٹ اندازہ لگایا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر رات میں اندھیرے میں پیدل چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے یہ ٹہلتے ہوئے تھوڑا سا آگے گئے تو ان کو احساس ہوا کہ گلی کے کونے میں ایک اندھیری کو دیوار کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور جو ان کی طرف عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ ان کو احساس ہوا کہ شاید کوئی بھکاری یا کوئی موالی کھڑا ہوا ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو اس کا بڑا سا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو مجھے دفتر سے لے کے اب میرے گھر تک پہنچ گیا، وہ یہاں سڑک بھی آ چکا ہے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر یہ اس گاڑی میں بیٹھ گئے، اور یہ کہ کتنا رستہ ہے، کتنا پیدل چلنا ہے، کچھ سوچا نہیں، بس بیٹھ کے اس گاڑی کے ساتھ نکل گئے اور باہر دیکھتے رہے کہ وہ آدمی کہاں کہاں ان کو نہیں دکھا۔ جس اندھیری گلی کے سامنے سے گزرتے تھے وہاں کے کونے پہ وہ ایک آدمی کھڑا ہوا ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا تھا، اور یہ اس کی بڑے بڑے دانتوں کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے ان کی طرف یہ چپ چاپ جلدی ڈرائیور کو بولتے رہے کہ بس جلدی کرو، جلدی نکالو، جلدی نکالو، اور ایک بہت ہی خوفناک اسپیڈ کے ساتھ اس گاڑی کو شہر سے نکلوایا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ وہ موڑ تھا جہاں تک کا اس گاڑی والے نے سے طے کیا تھا رستہ، اور وہاں اس نے پہنچایا اور بولا کہ بغیر پیسے دو اور اترو۔ اب وہاں اترنے کے بعد، اندھیرا دیکھنے کے بعد، ہر طرف فصلیں اور بڑی ہوئی گھاس دیکھنے کے بعد ان کو بڑا حیرت ہوئی اور افسوس ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ تو جو بھی تھا وہ میں تو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا، اور اس کو پیسے دے کے اشارے سمجھ کے کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ اترے اور چل پڑے۔ وہ گاڑی مڑنے لگی اور اس کی روشنی میں انہیں نے صرف آگے تک جتنا دیکھ سکتے تھے دیکھا کہ بڑے بڑے کھیت تھے اطراف میں، اور جہاں بڑے بڑے کوئی فصل لگی ہوئی تھی، کہیں گندم لگا ہوا تھا، کہیں کچھ لگا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چلتے بنے۔ گاڑی موٹر سائیکل پہ تو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پیدل آدمی کے لیے ایک لمبا رستہ ہوتا ہے۔ یہ چلتے گئے اور چلتے چلتے تیز تیز چلتے چلتے تھکنے لگے تو تھوڑا سلو ہوئے، تو احساس ہوا کہ برابر میں جو بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی اس میں بھی کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ اب یہ تیزی سے گاؤں کی طرف چلتے تو رہے، لیکن اب گھاس میں آوازیں سن کے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی جنگلی کتا یا کوئی اور شے نکل کے نہ آ جائے اور
بس کسی طرح میں خیریت سے پہنچ جاؤں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور آگے پیچھے کہیں گھاس میں سے، کہیں جھاڑیوں میں سے، کہیں درخت کی شاخوں میں سے ہلنے جلنے کی آوازیں آتی نہیں ہیں، اور یہ سر نیچے کیے بس پیدل چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں زمین پہ ایک لکڑی نظر آئی جو انہوں نے اٹھا لی، اور اس کو اٹھا کے بس اپنی حفاظت کے لیے لے کے چلتے رہے، کہ احساس ہوا کہ بالکل قریب میں ایک جھاڑی میں سے کچھ سنسناہٹ سی آواز آئی ہے، جیسے کہ کسی نے کوئی سانپ کی طرح منہ سے آواز نکالی ہے، تو یہ سمجھے کہ واقعی کوئی سانپ ہوگا، تو اس سے تھوڑے فاصلے سے ہو کے گزرنے لگے۔ تو گزرتے گزرتے ان کو اس جھاڑیوں میں دو آنکھیں نظر آئیں۔ آنکھیں دیکھ کے یہ گھبرا گئے کہ کوئی بھیڑیا یا کوئی کتا یا کوئی ایسی چیز اس جگہ پہ موجود ہے جس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہیں، اور یہ دور ہٹے۔ دور ہٹتے ہی انہیں جب دوبارہ پلٹ کے اس جھاڑی کی طرف دیکھا تو اس جھاڑی میں سے ایک سر نکلا، جو کہ ایک انسان نما تھا، لیکن اس کا منہ بہت بڑا تھا، اس کے منہ کے اندر دانت ہی دانت بھرے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کے یہ خوف زدہ ہو گیا کہ یہ آدمی یہاں بھی میرے پیچھے آ گیا۔ یہ انہی نے لکڑی اس کی طرف پھینکی اور بھاگنا شروع کر دیا، تیز تیز، کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے نکلوں اور جلدی جلدی میں اپنے گاؤں پہنچوں۔ بھاگتے ہوئے یہ اپنے گاؤں کی طرف جاتے جاتے لڑکھڑا کے گر گئے ایک جگہ، اور جب اٹھے تو دیکھا کہ ایک لکڑی ان کے پیروں میں آئی تھی، جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، جس سے لڑکھڑا کے گرے۔ اس لکڑی کو اٹھاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ اسی جیسی لکڑی میں نے پہلے اٹھا کے پھینکی تھی، ویسے ہی اس کا ترچھا شیپ تھا اور سب کچھ تھا، اور ہاتھ میں لیتی ایک دم سے انہوں نے زمین میں پھینکی، سوچتے ہوئے کہ یار یہ تو ویسی لگ رہی ہے جیسے میں نے پھینکی تھی۔ جب سیدھے ہوئے اور سامنے دیکھا تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کا چہرہ عجیب سے ہے کھڑا ہوا ان کو گھور رہا ہے۔ برداشت سے باہر ہو گیا تھا خوف، اب یہ چیخنے لگے، چلانے لگے، پتھر مارنے لگے، جو ملا زمین سے اٹھا اٹھا کے، لیکن وہ جو بھی تھا وہ صرف ان کو دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے گئے، کسی طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس زیادہ دور گھر نہیں ہے اور بس ہو گئی ہے، اس آدمی سے مجھے کسی طرح بچنا ہے اور کچھ کرنا ہے، اور جان چھڑانے کے لیے یہ کھیتوں میں اتر گئے کہ میں سامنے اگر یہ تو میں گھوم کے چلا جاؤں گا۔ اب جب یہ کھیتوں میں اترے تو ہر طرف فصل ہی فصل لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے پودے لگے ہوئے تھے، گھاس واس بھی پڑی ہوئی تھی، مطلب ایسا تھا کہ ایک جنگل نما حالات تھے۔ اس میں یہ اترتے ہی انہیں احساس ہوا کہ انہیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ جہاں کہاں رہے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ان کو کہکوں کی آوازیں آنے لگی اپنے پیچھے کی طرف سے، تو یہ مزید آگے کی طرف بڑھے۔ جب آگے زیادہ بڑھے تو ان کو احساس ہوا کہ اسی رخ سیدھ میں سیدھا آگے کوئی بندہ بہت ہی دھیمی آواز میں ہنس رہا ہے، جیسے کہ وہ انتظار کر رہا ہے ان کا قریب آنے کا۔ یہ دائیں جانب مڑے تو ویسا ہی ہوا، پھر جب دوسری جانب مڑے تو تھوڑا آگے جا کے ان کو احساس ہوا کہ کوئی وہاں انتظار کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے، ہلکی ہلکی آواز میں، جیسے کہ بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آنے والا ہے اور میں اس کو ڈرانے والا ہوں۔ یہ گول گول گھوم گھوم کے اب اتنا گھن چکر ہو چکے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ آئے کہاں سے تھے اور جا کہاں رہے ہیں۔ بھاگ بھاگ کے یہ ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے اتنے شدید تھک چکے تھے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ اب ایک جگہ زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے زور زور سے۔ روتے روتے انہیں احساس ہوا کہ اب چاروں طرف سے کوئی ان کی جانب بڑھ رہا ہے اور یہ قریب ان کے آئے جا رہا ہے۔ جب یہ احساس ان کو آ گیا کہ میرے پاس کوئی آنے والا ہے تو یہ تیار ہو کے بیٹھ گئے کہ بس جو بھی ہے بس اب میرا وقت آ چکا ہے، اور ایک دم سے ان کو جھٹکا لگا جیسے پیچھے سے انہیں کسی نے جکڑ لیا، اور ایک عجیب ٹھنڈ کی لہر ان کے جسم میں گزری، اور ان کو کب آنکھ ان کی بند ہوئی ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آنکھ کھلنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ کہیں کرسی جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا تو یہ اپنے دفتر میں مینیجر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے کھڑکی تھی اور باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب یہ پلٹے
اور اٹھ کے احساس ہوا کہ میں تو واپس شہر میں ہوں اور میں تو گاؤں کے لیے نکل گیا تھا، میں تو کھیتوں میں گھوم رہا تھا۔ تو پلٹ کے جب کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کمرہ بند ہے، اندھیرا ہوا ہوا ہے پورے فلور پہ، اور بند دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے۔ یہ دنگ رہ گئی، یہ کیا ہوا؟ دروازہ کھلتا ہی وہ اندر آدمی آیا، اور اس کی شکل دیکھ کے ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ وہ پھر آ گیا جس سے یہ بھاگ کے گاؤں چلے گئے تھے۔ اس رات کو کئی دن گزر گئے، کمپنی والے ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گاؤں پہنچ گئے اور کہنے لگے گھر والوں سے کہ اتنے پیسے بنتے ہیں آپ کے بیٹے کے، کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ اس نے اگر کام پورا نہیں کیا تو تنخواہ اس کو دینی پڑے گی۔ تو گھر والوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو وہ آیا نہیں، اور یہ سب ایک تلاش کا باعث بنا کہ وہ لڑکا گیا کہاں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب کچھ ہوتے ہواتے 2-4 دن گزرے، اور ان کی پرانی فیکٹری میں ایک جگہ سے بدبو آنے لگی جیسے کچھ سڑ رہا ہے۔ چوکیداروں کو بولا گیا ایک دن کہ یہ بدبو ڈھونڈو کہاں سے آ رہی ہے، اور جو بھی چیز مر گئی ہے اس کو نکالو اور باہر پھینکو۔ کوئی بلی یا کوئی چوہا مر گیا ہے جو پوری جگہ سڑا رہا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا ایک جگہ پہنچا جہاں الماریاں لگی ہوئی تھی جس میں لوگ ٹولز رکھتے تھے۔ ایک الماری کھولی تو اس میں دیکھا کہ محب صاحب موجود تھے۔ انہیں مرے ہوئے لگ رہا تھا، کئی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن خاص بات یہ تھی کہ وہ موت مرنے کے باوجود آنکھیں ان کی کھلی تھی اور مسکرا رہے تھے۔ تو یہ تھی محب صاحب کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا ان دا کامنٹس، اور اگر آپ کے پاس اپنی کوئی کہانی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو دس اسٹوری، اینڈ I'll catch you next time with another original. اللہ حافظ۔